हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो खाना बदोश रियासत जिसकी तारीख इसके खूबसूरत पहाड़ों में छुपी हुई है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फोटोग्राफर योलिया डेंसियोक अपनी जाए पैदाइश और अपने आबाई मुल्क ये दरियाफ्त करने के लिए वापस आई कि किस तरह कज़ाकिस्तान के लामतनाई मैदान और नाहमवार पहाड़ मुल्क की खूबसूरती को बयान करते हैं। नीले और सफ़ेद रंगत वाले प्याले से चाय का घूंट पीते हुए मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं अपने बचपन में वापस आ गई हूँ। हम बर्फ़ से ढकी चोटियों के दामन में मौजूद सरसब्ज़ मैदानों से होते हुए जनूबी कज़ाकिस्तान की एक छोटे से गांव साती पहुँचे। मैं कज़ाकिस्तान के साबिका दारुल हुकूमत और उसकी सबसे बड़ी शहर अलमाती में पैदा हुई। अगरचा मैं 3 साल की उम्र में एस्टोनिया चली गई थी, ताहम मैं हर साल मौसम गर्मा में अपनी दादी से मिलने कज़ाकिस्तान वापस आया करती थी। फिर भी अब तक मैंने शहर की हदूद से बाहर मुल्क की बाकी हिस्सों को हमशक्ल ही देखा था। पहाड़ी सिलसिले, तया शान के आसमान को छूती खूबसूरत बर्फीली चोटियाँ, कज़ाकिस्तान के जनूब मशरक़ कोने में वाक़े पड़ोसी ममालिक किर्गिस्तान और चीन के दरमियान एक कुदरती बार है। ये अलमाती का वो इलाका है जहाँ मुल्क की सबसे दिलफरेब मनाज़िर देखे जा सकते हैं। कई साल अपने मुल्क से बाहर रहने के बाद मैं ख्वाब पूरा करने के लिए वापस आई हूँ। मैं अपनी जाए पैदाइश के अलावा भी बहुत से इलाके देखना चाहती हूँ। मैं वाहिद मुसाफिर नहीं जिसने कज़ाकिस्तान का ज़्यादा हिस्सा नहीं देखा। ये मुल्क बहरिया के स्पेन पर वाक़ अपने पड़ोसी मुल्क जॉर्जिया से 40 गुना बड़ा है। उसके बावजूद 2022 में जॉर्जिया के मुकाबले में कज़ाकिस्तान को देखने के लिए आने वाले सियाहों की तादाद बहुत कम थी। जो गैर मुल्की यहाँ आए उनमें से ज़्यादातर मुल्क के 2 बड़े शहरों अलमाती और आस्तीना में ठहरे, लेकिन जो सियाह उन 2 शहरों से बाहर निकले उन्होंने एक नाहमवार ज़मीन का तजर्बा किया जहाँ घोड़े और ऊँट लामतनाही मैदानों पर चरते हैं और मकामी सकाफ़त ज़िंदा हो जाती है। कज़ाकिस्तान का माज़ी मुख्तलिफ़ सकाफ़ती रंगों से भरा हुआ है। सदियों से खाना बदोश तुर्क कबाइल और शाराए रेशम के काफ़िले इन सरसब्ज़ मैदानों से गुज़रते रहे हैं। इस सरज़मीन पर 15वीं सदी में एक खाना बदोश रियासत कायम हुई जो रूसी सल्तनत के इक़्तिदार संभालने तक तकरीबन 400 साल तक कायम रही। लेकिन तारीख़ से जुड़े ये बातें और हक़ाइक़ अलमाती में तकरीबन पोशीदा हैं। ये रूस की एक साबिका सरहदी फ़ौजी चौकी है जो 1854 में जदीद शहर की बुनियाद बनी। अलमाती में मकीम फ़िल्मसाज तैमूर मोगिनोव के मुताबिक सोवियत दौर में काज़ाक सकाफ़त को फरामोश कर दिया गया। उनके मुताबिक आज के नौजवान अपनी जड़ों, अपनी आबाओ अजदाद के बारे में जानना चाहते हैं। यही वो सब कुछ है जो मैं देखना चाहती थी। मुझे याद है कि जब बचपन में अपनी दादी से मिलने अपने आबाई घर में जाती थी, मुझे अलमाती की मज़ाफ़ात में मौजूद पहाड़ी इलाकों में सेब और खुबानी की बागात में घूमना और अलमाती की शानदार और ख़ूबसूरत पहाड़ी सिलसिले एल2 पर चलना पसंद था। जो बात मुझे हमेशा याद आती है वो ये है कि मैं अपने दादा की पुरानी स्विफ्ट कार के पीछे पिछली सीट पर बैठकर अपने आबाई घर जाया करती थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और यहाँ से दूर चली गई तो मैंने काज़िक शनाख्त, तारीख़ और उसकी शाहराए रेशम से जुड़ी मीरास के बारे में दूर रहते हुए भी पढ़ना और सीखना शुरू किया। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया और महसूस किया कि कौम के लिए अलमाती के अलावा और बहुत कुछ है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान बहुत से मकामी लोग तेज़ी से मुल्क के मतनू देही इलाकों के मनाज़िर को दुनिया के सामने लाने की कोशिश में हैं। कोरोना जैसे आलमी वबा के बाद से मुल्क में नेशनल पार्क्स में सहूलियात की बेहतर बनाया गया है और कई उम्दा सहूलियात से लेस माहौल दोस्त होटल खोले गए हैं। मुझे ये उम्मीद थी
کہ زمینی سفر کے دوران میں نے دوسروں سے پہلے ان دور دراز خوبصورت کازک دہی علاقوں کو دیکھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ مجھے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ قزاقستان دنیا کا 9واں سب سے بڑا ملک اور سب سے بڑا خشکی سے گھرا ہوا ملک ہونے کے باوجود اس کا چھوٹا جنوب مشرقی اماراتی خطے میں قومی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ فوٹو سفاری ٹریول کے الماتی میں مقیم گائیڈ کانسٹنٹین لوڈانوف نے کہا کہ الماتی کا علاقہ منفرد ہے۔ لوڈانوف نے میری وہ آل ٹرین گاڑی چلائی جو میں نے اپنے سفر کے لیے کرائے پر لی تھی۔ قزاقستان میں یہ واحد جگہ ہے جہاں آپ چند گھنٹوں کے لیے گاڑی چلا سکتے ہیں اور صحرا کے ٹیلوں، الپائن جھیلوں، پہاڑوں کی چوٹیوں اور میدانوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب علاقے سے دور جائے بنا ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم صبح 5 بجے الماتی کے سنسان سڑکوں پر روانہ ہوئے اور جلد ہی گاڑی چلاتے ہوئے کلجن کے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ 19ویں صدی کی سوویت حکمرانی کے دور میں اپنی ایک پہچان رکھنے کے باوجود ایک اہم راستہ بنا۔ کولجن مشرق کی طرف چین کی سرحد تک پھیلے ہوا وہ اہم خطہ ہے جو اہم پہاڑی سلسلے تیان شان سے دکھائی دیتا ہے۔ الماتی کی مضافات میں موجود بستیوں سے گزرتے ہوئے ہم نے ایسے پلیٹو پر اپنا سفر شروع کرنے کے لیے جنوب کی جانب اپنا رخ موڑا، جو کہ 3200 میٹر کی بلندی پر پہلی 60 کلومیٹر پر پھیلی سرسبز میدان ہے۔ یہ قدیم زمین اپنے اندر ترک ثقافت کے رنگوں کو بھی سموئے ہوئی ہے اور اپنی مثال آپ ہے جو قزاقستان کے دیہی علاقوں میں اب بھی زندہ ہے۔ اس اونچے اور سرد مقام پر موجود چراگاہوں پر چراغے گرمیوں میں اپنی ریور کے ساتھ خیمے لگاتے ہیں اور موسم کی تبدیلی پر پہاڑوں سے نیچے نسبتاً گرم علاقوں کی جانب نقل مکانی کرتے ہیں۔ یہاں ہر کلومیٹر کے ساتھ ایک زمانہ یا ثقافت تبدیل ہوتے دکھائی دیتی ہے، بلکہ اس خوشگوار تبدیلی کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ سطح مرتف کی مغربی سرے پر قزاقستان کی سب سے بڑی فلکیاتی رصد گاہ ایسی تورگین 1981 سے کام کر رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دوربینوں میں سے ایک سے لیس اس بڑی فلکیاتی رصد گاہ نے حال ہی میں کائنات کی سب سے طاقتور دھماکوں میں سے ایک کا مشاہدہ کر کے ایک اہم دریافت کی ہے۔ ایک واقعہ جو 5 ارب نوری سال، وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے کے فاصلے پر پیش آیا۔ یہ آبزرویٹو یا رصد گاہ سیاحوں کے لیے بند ہے، لیکن میں نے لوڈانوف کو قریب ہی رکنے کو کہا تھا۔ میں ان سے سرسبز گھاٹیوں، خوبصورت پہاڑوں اور آسمان کو چھوٹے پہاڑی چوٹیوں کے مناظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر سکوں۔ سطح مرتف پر مزید مشرق میں نے دریائے آسی کے کنارے پراسرار ٹیلی دیکھی جنہیں کرگن کہتے ہیں۔ یہ ساکھ ثقافت کے باقیات ہیں، ان خانہ بدوش جنگجو لوگوں کی جو آئرن ایج 600 قبل مسیح سے 1200 قبل مسیح کے درمیان کے وقت میں اس علاقے میں آباد تھے۔ قرون وسطی کے شاہراہ ریشم کے قافلوں نے یونیسکو کی چانگ آن تیان شان کوریڈور کے حصے کے طور پر قزاقستان اور چین جاتے ہوئے بھی اسی راستے کا استعمال اور انتخاب کیا تھا۔ مجھ سے پہلے کی نسلوں کی طرح ایک ہی راستے سے گزرتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ اس سفر کی بعد میرے جائے پیدائش کی اس ایک گمشدہ ٹکڑے نے ایک باقاعدہ شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ رات ہوتے ہی ہم سٹی پہنچ گئے جہاں شاکیرا دوسماوا الگادورس گیسٹ ہاؤس کے مالک آپریٹر دسترخوان کو بچھا رہے تھے، جو کہ مہمانوں کی آمد پر قازق لوگوں نے تیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پوری دنیا کے مسافروں سے ملنا پسند ہے اور میں انہیں اچھا کھانا پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اکثر دوسری زبان نہ آنے کی وجہ سے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ کوئی کام دل سے کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج بھی قزاق ثقافت کی رہنمائی زور کی صدیوں پرانی قبائلی نظام سے ہوتی ہے۔ 3 بڑے علاقائی قبیلے جن کے ارکان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی اور سماجی معاملات میں اہمیت رکھتے ہیں،
موگینوف نے کہا کہ الماتی کا یہ علاقہ روایتی طور پر بالائی زوز سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں اور وہ اپنے مہمانوں کو نہ صرف شاہی مہمان سمجھتے ہیں بلکہ اس کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ ان کا فراغ دلانہ استقبال مجھے اس وقت میں واپس لے گیا جب میں اپنی دادی سے ملنے جاتی تھی تو وہ ہمارے لیے لمبی میزیں ایک ساتھ جوڑ دیا کرتی تھی۔ ہمارے تمام رشتہ دار جمع ہوتے، لوگ گیت گاتے اور گھوڑے کے گوشت بنے ساسیج اور شہد سے بنائی جانے والی سویٹ ڈش چک چک کھاتے۔ تقریبات کئی گھنٹوں بلکہ رات کئی تک جاری رہتی۔ جب دوست مووا نے اصرار کیا کہ میں شورپا دنبی کے گوشت اور آلو سے تیار کیا جانے والا سوپ کا دوسرا پیالہ پی لوں تو اس بات نے مجھے یاد دلایا کہ قزاقستان میں مقامی لوگ مہمانوں سے اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں بھی کرتے ہیں کہ وہ انہیں اس محبت سے کھانا پیش کرتے ہیں۔ ہم مشرق جانب اپنے راستے پر چلتے ہوئے چیرین نیشنل پارک تک پہنچے تو میں نے سڑک کے کنارے چین کی جانب پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ بنکر نما عجیب و غریب ڈھانچے دیکھے۔ لوڈانوف نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، یہ ڈھانچے جنہیں ڈاٹس یا طویل مدتی فائرنگ کے مقامات کہا جاتا ہے، انہیں سوویت یونین نے 1969 کے غیر معروف چین اور سوویت سرحدی تنازع کے بعد تعمیر کیا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سوویت دور حکومت کے دوران اس سرحدی علاقے تک رسائی کے لیے خصوصی اجازت نامے کی ضرورت تھی اور اب کچھ مسافر قزاقستان کے ماضی کی ان دلچسپ آثار کو دیکھنے کے لیے یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ الماتی سے صرف 3 گھنٹے کے دوری پر واقع چیرین نیشنل پارک کے اندر وادیوں کے نیٹ ورک کا موازنہ اکثر امریکہ کی گرینڈ کینین سے کیا جاتا ہے۔ قزاقستان کی تاریخ ان مقامات پر پوشیدہ ہے۔ چیرین وادی کے اندر درختوں کا نام سگدیان کے نام پر رکھا گیا۔ جیسے ہی ہم مغرب کی طرف سے الماتی کی جانب مڑے، ہم نے اپنی نگاہیں التین ایمل پر ڈالی، جو قزاقستان کی سب سے بڑی نیشنل پارکس میں سے ایک ہے، جس کی سرحدوں پر صحرا، پہاڑ اور میدان ہیں۔ پارک کے متاثر کن حیاتیاتی تنوع نے اسے یونیسکو بائیوسفیر ریزرو بنا دیا ہے اور اس کی مریخ نما سڑک اور سفید اکٹاؤ پہاڑ 40 کروڑ سال پرانے ہیں۔ جس طرح قزاقستان کسی زمانے میں شاہراہ ریشم پر لوگوں کے لیے ایک اہم مقام تھا، اس طرح آج التین ایمل نایاب اور ناپید ہونے کے خطرے کے شکار جانوروں کی ایک اہم جگہ بھی ہے۔ التین ایمل کا سب سے بڑا خزانہ آئیگیکین ہے، جو 240 ہیکٹر یعنی تقریباً 600 ایکڑ پر مشتمل ریت کا وہ ٹیلہ ہے جو 3 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ سال پہلے ایک شدید زلزلے نے ارد گرد کے پہاڑوں کو الگ کر دیا اور یوں ایک تیز ہوا کی گزرگاہ بنی جو پہاڑوں کے دامن سے ریت کے ذروں کو لے کر آخری ٹیلوں تک پہنچی۔ مین آئیگی کین کا پرجوش گانا سننا چاہتی تھی۔ بعض اوقات اس ٹیلی سے ایک اونچی اور دھیمی سی آواز پیدا ہوتی جس کانوں میں محسوس کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آواز خانہ بدوش کی آواز میں گائی جانے والی گانوں سے مشابہ ہے، جس دوران جیسے نوجوان کازک لوگ فنکاروں کے گروہ کے ذریعے مقبول ہوئے۔ قریبی ایگائی کم گیسٹ ہاؤس کے مالکین سالتینات بیاڈیلووا نے مجھے گائے کے تازہ کچے دودھ کا ایک پیالہ پینے کے لیے دیا۔ یہ وہ مشروب ہے جو دیہی علاقوں میں اب بھی عام پایا جاتا ہے۔ سالتنتا نے مجھے بتایا کہ ہماری فطرت بہت خاص اور مختلف ہے اور مجھے یہ در حقیقت پسند ہے اور اس پر فخر ہے کہ میں یہاں رہتی ہوں۔ ہم اسی تھیری روڈ پر روانہ ہوئے جو آخری کار ہمیں الماتی واپس لے آئی۔ میں معمول سے زیادہ پرسکون تھی۔ جیسے جیسے پیٹرول اسٹیشنز، فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ اور شہر میں داخل ہونے کی نشانیاں، یعنی یہ سب عمارتیں دوبارہ نمودار ہوئیں تو میں موگینوف کہ وہی بات سوچ رہی تھی کہ ہماری ثقافت ہماری زمین سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زمین کیسے نظر آتی ہے تاکہ اس سے ایک رابطہ اور ایک تعلق قائم رہ سکے۔
موغنوف نے مزید کہا کہ ہم خانہ بدوش تھے۔ اس نے مزید کہا کہ ہم کبھی بھی شہروں میں نہیں رہے، یہ ہماری سرزمین ہے اور آج جو ہم ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ آگے کون سے ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔